बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में कुरान करीम की चंद मुंतखब आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है, माँ सिवाय जुम्मा और हफ्ता। जुम्मे और हफ्ते को सवाल जवाब के सेशंस होते हैं, आपके सवालात होते हैं और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की इन आयात को हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा खोलते हैं, लम्हे मौजूद से जोड़ते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज कुरान करीम की यह आयत हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं? ज़ाहिर है क़यामत तक ज़हन इंसानी की इमामत कुरान करीम करता रहेगा। आज हमने जिन आयात का इंतखाब किया है वो सूरह आले इमरान की आयात 113, 114 और 115 है। अहले किताब के ताल्लुक़ से बात हो रही है। ये कौन अहले किताब हैं? खुसूसियात बयान की जा रही हैं। अल्लाह फरमाता है कि लैसु सवा, सारे अहले किताब यकसा नहीं हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, उम्मतुन कायमा। ख़वातीन हज़रात, अहले किताब हैं, दीन कबूल नहीं किया, इसके बावजूद वो राह रास्त पे हैं। तो कुरान करीम यहाँ पर उम्मतुन कायमा की बात करता है, तो उम्मतुन कायमा किसे कहा जाता है? हम एक सवाल ये भी रखेंगे। ये जो अहले किताब हैं, ये रातों को उठते हैं, अल्लाह की आयात पढ़ते हैं, उसके आगे सजदा रेज हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, सजदा रेज की बात हो रही है, वहुम यसजुदून की बात हो रही है। यहूद की इबादत में सजदा नहीं है, तो यकीनन ये मसीही भाइयों के ताल्लुक़ से बात हो रही है, लेकिन हम सवाल रखेंगे। अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं, ये सालेह लोग हैं। अल्लाहु अकबर व उलाइका मिनस सालिहीन। एक सवाल हम ये भी रखेंगे कि कुरान करीम में सालिहीन के हवाले से कई जगह बात आई है, सालिहीन का बहुत जिक्र हो रहा है। यहाँ सालिहीन किन मानों में है? अंबिया की दुआओं में भी सालिहीन का लफ्ज़ मौजूद है। तमन्ना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं अंबिया कि हमें सालिहीन में शामिल कर। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है अहले किताब के हवाले से? और जो नेकी भी ये लोग करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह परहेजगार लोगों को खूब जानता है। ख़वातीन हज़रात, इन आयात के हवाले से हम सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, क़याम सुबह का लाजमी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं। हम हमेशा मुफ्ती इरशाद साहब से सीखते हैं। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान आयात 113, 114 और 115। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसु सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यत्लूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यस्जुदून युमिनून
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق اللہ العظیم۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ درست جواب مدینہ منورہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ فرسٹ آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیکنڈ آپشن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تھرڈ آپشن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت مفتی ارشاد صاحب ارشاد فرمائیے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ لیسو سوا کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمام اہل کتاب یکساں نہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اہل کتاب کے تعلق سے اللہ مخاطبت فرما رہا ہے، اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ اور یہ سب برابر، سب یکساں نہیں ہیں، یعنی کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، لیکن ان اہل کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے۔ یہ کون اہل کتاب ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا جو خطاب استعمال فرمایا ہے اس کے اندر یہود و نصارہ دونوں مراد رہے ہیں ہمیشہ۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کافی عرصے پہلے، بڑی مشہور تاریخی حقیقت ہے، مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں جو پیش رہے ہیں ان میں ایک تو مشرکین مکہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پیش رہے ہیں یہود۔ قرآن کریم میں ان کے لیے الگ صیغہ بھی استعمال ہوا ہے، اور یہود کا لفظ یہود و نصارہ بھی استعمال ہوا ہے، اور اہل کتاب کی تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے۔ اور جب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کا استعمال فرماتے ہیں تو عموماً دونوں طبقات مراد ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کبھی کبھی مراد ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اگر ایک خاص پس منظر میں ایک آیت کی شان نزول معلوم ہو جائے آپ کو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے تعلق اور آپ کے ساتھ معاملات برتنے والے جو اہل کتاب کا ذکر فرماتے ہیں تو تین طرح کے اہل کتاب ان میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔
ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کی. قرآن کریم میں جس کے لیے تعبیر ہے شاق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونا. باقاعدہ ان کے جو قبائل تھے 2-3، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں بھی لڑیں، اور مشرکین کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف کھڑے بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیں، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس طرح کی جتنی ایک طبقہ یہ تھا ان اہل کتاب کا، اور ایک طبقہ اہل کتاب کا وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جب مسلمان ہوئے ان میں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، یعنی یہودیوں کے جو بڑے علماء میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، جو کہ یہودی احبار میں سے شمار کیے جاتے تھے بڑے علماء سے، وہ مسلمان ہوئے. اسی طرح نجران کے جو اہل کتاب میں یعنی کہ جو خاص طور پہ نصارہ تھے وہ مسلمان ہوئے، روم کے لوگ مسلمان ہوئے. تو ایک طبقہ وہ تھا جو کو باقاعدہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. ایک طبقہ اور بھی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول تو نہیں کیا، لیکن مقابلے میں ایسے نہیں کھڑے ہوئے. ان کے اندر چند وہ طبقات شامل ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین جو باہر کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو ان میں سے بعض بادشاہ تھے جیسے کسریٰ خاص طور پہ جو مشرک تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا. لیکن بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے جب خط سنا تو باقاعدہ اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ہمارا اس بارے میں کیا ہونا چاہیے رویہ. یعنی انہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں جنگی رویہ اختیار کرنا ہے، مخالفت کے بجائے خاموشی سے دعوت کو سنا، اور شاید دل میں بھی ان کی طرف کچھ خیال آیا ہو کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. تو یہ 3 طرح کے ہمیں رویے ملتے ہیں. تو عام طور پہ جو ان میں سے پہلے رویے والے لوگ تھے، جن کو اہل کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاصمت کرنے والے، تو یہ ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے یہ اپنے دین سے پھرا ہوا کہتے تھے. چنانچہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخی طور پہ کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ فلاں آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. انہوں نے کہا تو بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے، اور وہ پردے کے پیچھے تھے. پھر جب انہوں نے ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو آدمی ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے. تو عام طور پہ یہ اپنے یہاں جو مسلمان ہو گئے ان کو سماجی طور پر بہت ہی گیا گزرا، بے دین اور اپنے دین سے ہٹا ہوا پھرا ہوا دکھانے کی یہ کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں ہے. آپ فرما رہے ہیں، آپ نے بار بار نام لیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو یہودی تھے، بلکہ یہودی عالم تھے، اور پھر وہ دین قبول کیا، اسلام قبول انہوں نے کر لیا. یہاں جن اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیا اس میں یہود بھی شامل ہیں، یا صرف اس آیت میں مسیحیوں سے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے؟ ہمارے دونوں باتیں ملتی ہیں. زیادہ تر حضرات کا خیال ہے کہ اس میں جو نجران کے کچھ مسیحی حضرات تھے، کچھ روم کے حضرات تھے، یہ تقریباً کوئی 60-70 کے قریب یا اس سے زیادہ کے قریب لوگ بنتے ہیں. تو یہ مراد وہ لوگ ہیں. بعض حضرات نے کہا اس سے چونکہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے اندر مجموعی طور پہ دونوں طبقات مراد ہیں. اس طبقے کا بھی ذکر ہے، اس طبقے کا بھی ذکر ہے. لیکن یہاں پر وہم یسجدون بھی ہے. یسجدون، اب اس میں یہ ایک اور بات ہے جی کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، جی ہاں، تو یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ اسلام لانے سے پہلے کی ہے، یہ بات کی ہے. تو بعض رات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کیفیت ہے کہ جب یہ حضرات مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد ان کا اسلام بہت ہی اچھا رہا. یعنی کہ جیسے اولئک من الصالحین بھی کہا گیا جی ہاں، کہ یہ ایسا نہیں رہا کہ ہلکا پھلکا ڈھیلا ڈھالا اسلام ہو، بلکہ اسلام لانے کے بعد یہ مقربین میں صالحین کے درجے پہ اچھا، فائز یہ دین قبول کر لیا ان لوگوں کر نے. لیا. بعض رات کی رائے ہے کہ یہ وہ حضرات مراد ہیں کہ جو اپنے مسیحی مذہب پہ رہتے ہوئے بھی دین پر قائم تھے. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسیحی یا یہودی تھے لیکن اپنے مذہب کے لحاظ سے بھی فاسق ہوں. ایسا نہیں تھا کہ اپنے مذہب پر عمل پیرا نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے مذہب پر بھی عمل پیرا تھے. چنانچہ جب مسلمانوں کی دعوت ان تک پہنچی تو وہ پھر فوراً اس طرف متوجہ ہوئے اور اس دعوت کو قبول کیا. تو اس وجہ سے اس آیت کے اندر کوئی ایک متعین کیفیت نہیں بلکہ ایک مجموعی بات مراد ہے. اور خاص طور پہ اصل میں یہ اس طبقے کی تردید ہے جو طبقہ اپنے یہاں مسلمان ہو جانے والے مسیحی یا مسلمان ہو جانے والے یہودیوں کو سماجی طور پر، عقیدے کے طور پر اپنے معاشرے سے کٹا ہوا گانتے تھے. کہتے تھے کہ یہ تو گئے گزرے گمراہ لوگ ہیں، ان کی تم کیوں سنتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آیت اتاری کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اگر مسلمان ہو گئے ہو تو جو یہ تمہارے قبیلے کے لوگ یا تمہارے گروہ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ تم گئے گزرے ہو، گمراہ ہو،
اپنے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹے ہوئے، ان کی بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم لوگوں کا درجہ صالحین میں سے ہے، یعنی کہ مقربین کے درجات ہیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو کرتے ہیں، آپ نے بھی بات رکھی تھی کہ صالحین سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کی بشارت دی کہ جب تم مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد جسے کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام بہت اعلیٰ درجے کا ہے، ٹھیک، اور تم اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہو، اس کو سامنے بھی رکھتے ہو، اور عبادت میں تم راتوں کو قیام کرتے ہو، اور پھر صالحین بھی ہیں، اور آگے اور بڑی بات فرما دی کہ جو بھی نیکی کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں۔ تو یہ پوری بات جب سامنے رکھی گئی تو دراصل یہ ان لوگوں کی جو ان مسلمان ہو جانے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے، اور اپنے یہاں سے، آپ کو یہ معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں تاریخی طور پر کہ مشرکین مکہ ہوں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، انہوں نے اپنے یہاں مسلمان ہو جانے والوں کے ساتھ نہایت سخت رویہ رکھا ہے۔ یعنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر کے شیخ ابو طالب گھاٹی میں ان کو 3 سال تک بند رکھا۔ جو مسلمان ہوتے تھے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو شدید گرمی میں ریت پر ننگے بدن لٹایا جاتا تھا، اور ان کے اوپر وزن رکھے جاتے تھے۔ ان کے یہاں بھی جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بائیکاٹ کی کوشش کرتے تھے۔ تو عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب ایک طبقہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنے معاشرے سے سماجی طور پہ بھی کٹتا ہے، عقیدے کے طور پہ لوگ ان کو بالکل چھوت سمجھ کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام مسلمانوں کو، اور خصوصاً جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، ان کو 2-3 جگہ پہ اس طرح کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے یہاں بڑے مقربین میں سے ہیں، ان کا اسلام بھی اعلیٰ ہے، اور اسلام لانے کے بعد ان کی عبادات، اللہ کی آیات پر غور بھی اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ایسی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں اچھے اخلاق اور اچھے سمجھ اور اچھے سماجی مرتبے والے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی اس مرتبے پر رہتے ہیں اگر وہ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کریں سبحان اللہ، اور سبحان آگے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ تو دراصل یہ وہ بات ہے کہ اگر یہ اپنے مذہب میں برقرار رہتے ہوئے ایک بہت اعلیٰ مرتبے کے لوگ تھے، سماجی طور پر مقبول تھے، علمی طور پہ مقبول تھے، رہنما تھے، تو اگر یہ اسلام لے آئے ہیں اور اسلام لانے کے بعد ان کے معمولات زندگی میں تلاوت آیات داخل ہے، تلاوت آیات کے ساتھ غور و فکر داخل ہے، اللہ کے لیے راتوں کا قیام داخل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضمانت آ گئی، وہ اولئک من الصالحین۔ تو یہ دراصل ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور تا قیامت ان کے لیے ایک بشارت، اور ان کے لیے یہ چیز بہت بڑا انعام رکھا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو انیق صاحب، ہم اپنے اس پروگرام سے اکثر اس بات کو ہم تلقین کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، کہ دراصل وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل کتاب میں سے ایمان لائے، انہوں نے اصل میں اپنا ایمان اس کا اتمام کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں، کہ وہ سارے انبیاء پہ تو ان کا ایمان تھا ہی تھا، ایمان کا تتمہ صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، اور وہ نیک اعمال جو وہ اپنی اس میں کرتے رہے ہیں اسی طرح کے نیک اعمال یہاں بھی کریں۔ تو جب وہ لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے اعلیٰ درجے پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بھی ایک نبی کو ماننے والوں میں سے تھے، اور ان کے تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور انہی کی تعلیمات کے عمل کے تسلسل کے طور پہ انہوں نے ان نبی کو بھی مانا اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 4 برگزیدہ درجات ذکر فرمائے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جو ذکر فرمایا ہے، یہ 4 اللہ کے مقرب درجوں میں سے، تو ان سب کے بارے میں فرمایا کہ اولئک من الصالحین، یہ مقربین کے خاص درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ دراصل ایسے تمام لوگ جو کہ پہلے کسی نبی کے ماننے والے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اپنے نبی کی تعلیم کے تحت لائے، اور آپ کے اللہ کے نبی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، نفاق نہیں کیا، چونکہ بعض اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ایمان تو لائے لیکن صالحین میں سے نہیں تھے، وہ منافقین میں سے نکلے، بڑی پوری تاریخ ہے ہمارے پاس اس کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے، اپنا ایمان اچھا رکھا، نیک اعمال کیے، اور قرآن کریم سے تعلق جوڑا، اللہ سے تعلق جوڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سب اللہ کی نظر میں برابر ہے، ان میں سے تو ایک ایسی قوم ہے، ایسی امت ہے، ایسا طبقہ ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے، اولئک من الصالحین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کوئی نیکی کریں گے تو ان کی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اس زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قرآن کریم نے جو اس کی
تعبیر ارشاد فرمائی کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ مجرمین میں سے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں، جن کے لیے دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید سنائی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے وعید. جی تو یہ مجرمین جو ہوتے ہیں وہ مشرکین میں سے بھی تھے، اہل کتاب میں سے بھی تھے. تو ان میں سے جو لوگ مجرمین نہیں ہیں، صالحین ہیں، تو ان کا ذکر قرآن نے کر کے ان کی تعریف فرمائی، اور ان کے لیے باقاعدہ قیام رہتی دنیا تک ایک درجہ متعین فرما دیا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے صاحب، جی یہ بات آج بھی ویلڈ ہے. اچھا، یعنی کہ وہ لوگ جو آج اہل کتاب میں سے ایمان لانے کے بعد اس طرح کے حالات میں رکھتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں سے رکھے گا، اس لیے کہ انہوں نے دراصل اپنے نبی پر ایمان کا اتمام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتمام کیا. تو کوئی غیر مسلم دین قبول کرتا ہے تو وہ تبدیل مذہب نہیں کرتا، بلکہ وہ تکمیل مذہب کرتا ہے. تو ایک تو نقطہ یہ بھی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت کو، نبی کی پکار کو قبول کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، دل سے ہوئے، دل سے ہوئے، اور عمل بھی کیا، اور عمل بھی کیا. امت قائمہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں بیان فرمایا. تو امت قائمہ سے مراد کیا ہے؟ جو میثاق ہے اس کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے، یعنی امت قائمہ سے کیا مراد ہے؟ یہ امت قائمتن کی جو تعبیر ہے، ایک بڑی تعبیر ہے. جی، یعنی کہ ایک ایسی امت، ایسا گروہ، امت سے مراد یہاں پہ ایک گروہ ہے، قائمتن، یعنی کہ وہ قائم ہیں، کسی چیز کو لے کر کھڑے ہیں. جی، اب اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے اس حلف پر قائم ہیں، عہد الست والے حلف پہ قائم جی ہیں، ہاں، یا اپنے نبی کی جو ایک تعلیم تھی، چونکہ ہر نبی نے آنے کے بعد بشارت دی، خاص طور پہ جو اہل کتاب میں سے جو مسیحی حضرات تھے. تو اب اگر وہ کھڑے ہیں تو وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، جی، اللہ کے لیے گواہی کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. تو یہ وہ کیفیت مراد ہے. یہ بھی مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کی آئی ہوئی تعلیم اور اپنے نبی کا سکھائے ہوئے دین اور اپنے نبی کی طرف سے پیش کی گئی بشارت کہ آخری نبی آئیں گے، اس بشارت کو قبول کر کے علل اعلان اس پر قائم ہے. ایک تعبیر قائم کی مراد سے عام طور پہ ایک تعبیر یہ بھی لی جاتی ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو دین کا کوئی کام یا ایمان لانے کا جو عمل ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اعلانیہ نہیں کرتے ہیں. جیسے مکہ میں بھی تھے ایسے بہت سارے لوگ جو جن کا ایمان پوشیدہ تھا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ دعوت لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اس دعوت کے ساتھ وہ جہراً قائم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو اصرار ہوتا ہے اور ان کے کوئی اس چیز کو وہ پوشیدہ نہیں رکھتے. تو یہاں پر ساری باتیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں کہ امت قائمت سے مراد ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو کہ اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر علل اعلان قائم ہے، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس پر علل اعلان قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل. اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ ان کے رسول نے کیا تھا. رسول کا وعدہ ہے، رسول کی دعوت ہے، مسیح علیہ السلام کا وعدہ. جی تو بالکل. یہ امت، تو جو جس رسول کا وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ ان کے امتیوں پر عائد ہوتا ہے، اسے بالکل پورا آئے. کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزوں میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اعلان جب بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں تو پوچھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے بات تم تک پہنچا دی؟ تو سب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی. تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا. تو اس وقت وہ سارے لوگ جو تھے وہ قائم بالشہادت تھے کہ یا اللہ کے رسول ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو اسی طریقے سے یہ جو قیام ہوتا ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ سے گواہی لی، اللہ سے گواہی لی. سرکار دو عالم قرآن صلی اللہ کریم میں علیہ اس کی وسلم طرف اشارہ ہے نا کہ امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اللہ یہ اس کی ایک شکل ہے. تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک امت اپنے نبی کے کیے ہوئے وعدے کو، نبی کی پیش کی گئی بشارت کو اور حق کو حق جان کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، چونکہ ایسا ہوا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے بارے میں قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا کہ وہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نبی کو جانتے نہ ہوں، یہ ان کو اتنا پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی معرفت ان کی کامل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لاتے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق حاصل ہونے کے بعد اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو ان طبقات میں سے جو لوگ معرفت حاصل ہونے کے بعد ایمان لائے، علی اعلان لائے، قوم کی مخالفت کو جھیلا، قوم کی طرف سے گمراہ قرار دینے کو جھیلا، اور نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے، رشتہ داریاں ٹوٹیں، سارے مالی معاملات کا نقصان پہنچا، اس کے بعد بھی وہ لوگ قائم رہے، تو یہ ثابت قدم اور اپنے قول پر قائم رہنے والے لوگ کہلائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے ایمان اور اپنے دعوے میں بھی قائم رہے، اور آمنو کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات قرآن کریم ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ قرآن پر غور بھی کیا، قرآن سے تعلق بھی جوڑا، قرآن کے ساتھ آیت کے درجے میں، پھر اللہ سے عبادت کے درجے میں۔ تو جب ایمان کے دعوے پر قیام اور اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر جسے کہتے ہیں ڈٹ جانا، اور اس کے اوپر علی وجہ البصیرت اس کا اعلان کرنا، اور تمام تر مخالفتیں مول لینا، اور اس کے بدلے میں اپنے سماجی مرتبے کو اس سے زائل ہو جانا، اپنا مالی نقصان اٹھانا، خاندانی نقصان اٹھانا، معاشرے کے دھارے سے کٹ جانا، ان کو بالکل ایک طرف کر دیا جانا، اس کے باوجود اپنی بات پر قائم رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو حکم دیا فاستقم کما امرت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو اپنے بات اور ایمان کے پر استقامت بہت پسند ہے۔ چنانچہ یہ قائمتن جو ہے، اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جب اس بات کو کیا تو علی الاعلان علی وجہ البصیرت، اور اس پر پھر ڈٹ گئے اور کہا کہ جی ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ چنانچہ اس طرف اگر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے واقعے میں جو ایک بات کئی جگہ ذکر فرمائی ہے، وہ یہ فرمائی ہے کہ جب جادوگروں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور آپ نے جو عصا ڈالا ہے یہ عام جادو نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو فرعون نے اس کے جواب میں کہا کہ تم کو میں یہ کروں گا، تمہیں مسول بھی لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو کچھ بھی کر لو، ہمارے سامنے جب حق واضح ہو گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فقض ما انت قاض، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ یہ جو عزم اور استقامت اور قیام ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حضرات امت قائمۃ ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ امت جو ہے دین کے معاملات کے اندر بہت زیادہ عمل پیرا ہے۔ چنانچہ تعریف کے طور پہ فرمایا کہ یہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، عبادت بھی کرتے ہیں اور راتوں کو اٹھتے بھی ہیں اور آناء اللیل یعنی رات۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رات کو اٹھنے کو پسند فرمایا ہے، اور تہجد ہم سب جانتے ہیں، اب مسلمانوں میں سب واقف ہیں اس سے کہ تہجد کا جو مرتبہ ہے رات کو اٹھ کے پڑھنا، بے ریا عبادت، بے ریا عبادت ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت میں ان کے ان اعمال کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو ان کے لیے وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے تھے، تو جب اللہ کی اور اپنے نبی کی زبان سے اللہ کی وحی سے اپنی تعریف سنتے ہیں تو ان کا ایمان جسے کہتے ہیں اور خون جسم شیروں بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صالحین میں شامل فرمایا ہے، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، اللہ کو ہمارا عمل پسند آیا ہے۔ چونکہ دو طبقات کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اہل کتاب میں سے، ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اولئک من الصالحین، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقین ہیں۔ دونوں طبقات تھے اور وہ اہل کتاب میں سے ہی تھے کہ وہ ایمان لائے بظاہر لیکن دل سے مومن نہیں تھے۔ تو ان دونوں طبقات کا ذکر ہے، منافقین کا زیادہ ہے، اور ان کے بارے میں سخت ارشاد بھی ہیں، سخت کلمات بھی فرمائے، اور ان کے بارے میں بھی بڑے اعلیٰ کلمات فرمائے، یہ تک فرما دیا کہ ان کی کسی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور ان کے بڑے درجات ہیں اور مصالحین میں سے، مقربین میں سے۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ بات سمجھی جائے کہ صرف اور صرف اہل کتاب جب ایمان لائیں گے تو وہ کوئی نچلے درجے کے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے ابھی حدیث عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جاہلیت میں چاہے وہ مشرکین ہو جو بھی لوگ ہوں، اگر کوئی بڑا صاحب عقل، کوئی صاحب بصیرت، کوئی صاحب مرتبہ، صاحب منصب، سماجی طور پہ ایک بڑا آدمی ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط اس کی رکھی گئی اذا فقہ ہو، اور دین میں بھی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خیار میں، اچھے لوگوں میں رکھے گا، بلند مرتبہ لوگوں میں رکھے گا۔ شرط یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں کہ اخلص دین کا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دین میں اخلاص پیدا ہو، یہ دراصل ان کی طرف اشارہ ہے اور اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو اہل کتاب میں سے مومن ہوئے اور اپنا اعلیٰ ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، صالحین سے قبل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ نیک کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ تو صرف راتوں کو اٹھ کر عبادت ہی نہیں کرتے، تہجد جسے عرض کیا ہم نے کہ بے ریا عبادت،
اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا امت قائمہ، رائے راست پہ رہتے ہیں، امت قائمہ پہ رہتے ہیں، وہ جو عہد کیا رسول نے اسے یہ پورا کرتے ہیں کہ صاحب ہم مسیح علیہ السلام کے یا ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی، ہمارے رسولوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، تو ہم پر یہ عہد، اس کی پاسداری ہم پر لازمی ہے، تو ہم وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نیکی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرآن کریم یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ افراد نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، بلکہ ان کے بڑے، ان کے حکمران، ان پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے جنہیں ہم اقتدار دیں گے۔ حکمران ہے وہ، ذمہ داری اس کی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایک عام فرد ہو یا ایک حکمران ہو تب بھی تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہاں بھی ان کے بارے میں جو کہ جیسا آپ نے فرمایا ہماری تعلیم کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین قبول کر لیا، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ارشاد۔ عریق صاحب دیکھیں یہاں دو تین باتیں آپ نے جو نکات ابھی یہاں پہ اٹھائے ہیں۔ جی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ذکر فرمائی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ دوسرا فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جی۔ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی ویسارعون فی الخیرات، اللہ، نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کے سبقت لے جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے ایمان کی دو باتوں پر بہت زیادہ زور دیا، ایک تو اللہ پر توحید کے درجے میں اللہ پر ایمان، دوسرا یوم آخرت پر ایمان۔ تو یہ ان سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ ایمانیات کے درجے میں تمہارا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اور ظاہر نبی پر ایمان خود بخود اس کے تحت آتا ہے کہ اللہ کی اور آخرت کی معرفت نبی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو نبی پر ایمان ہوگا تو ان دو پر ہوگا۔ اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو دین دشمن تھے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ کفار ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا کا پیغام دور تک نہ جائے، وہ ان لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں، لوگوں میں خیر کی بات پھیلانے سے روکتے ہیں، یا امرون بالمنکر وینہون عن المعروف والا کام کرتے ہیں، برائی پھیلے نیکی کم ہو۔ تو ایک تو یہ تصور ہے کہ یہ ان میں نہیں ہے، یہ بالکل الٹ ہے، سبحان اللہ، سبحان کہ یہ اللہ، نیکی پھیلاتے ہیں، یعنی کہ دین سبحان کی اللہ، دعوت دیتے ہیں، دین کے کام کو پھیلاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، خیر کی تبلیغ کرتے ہیں، خیر کی بات پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کی، یعنی کہ ایک معاشرہ ایسا ہے جو تلقین کرنے والا معاشرہ ہے، تبلیغ کرنے والا معاشرہ ہے، ایک دوسرے سے خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ قائم کرتے ہیں یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور تیسری بات فرمائی کہ ان کے مزاج میں یسارعون فی الخیرات، کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، آپ کو نیکی کے کام میں یہ آگے نظر آئیں گے۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان ان کا کامل ہے، اللہ پر، آخرت پر، نبی پر ایمان، ان کا کتابوں پر جتنے بھی ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اپنے یہاں ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف لے جانا، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ایسی تلقین کرنا، ایسا ماحول بنانا کہ جس کے اندر لوگ اس طرف برائی سے رکیں، نیکی کی اشاعت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا، چاہے وہ صدقات کے کام ہو، خیرات کے کام ہو، لوگوں کی مدد کے کام ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہو، دین کا کام ہو، نبی کی نصرت کا کام ہو، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا، مجموعی طور پر یسارعون فی الخیرات۔ تو یہ پیکر جو ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک من الصالحین، یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ تو دراصل اس بات کی تعریف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دین بھیجتا ہے اس میں اللہ یہی تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ مکمل پیکج کا نام ہے، جی، امت قائمہ پہ ہیں، جی بالکل، یہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ تلاوت آیات کرتے ہیں، یہ تہجد گزار ہیں، اللہ اکبر، سجدے کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، محض امت قائمہ تک محدود نہیں رہے، محض راتوں کو اٹھنے تک محدود نہیں رہے، محض تہجد گزاری تک محدود نہیں رہے،
ایک جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایثار کرتا ہے اور کائنات کے جمال میں اضافہ کرتا ہے، تو اس کائنات کو خوبصورت بنایا جائے، یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں جو اگلی بات وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحِينَ، اولئک من الصالحین، اور اولئک من الصالحین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے انٹرو میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکوکار ہیں، صالحین میں ہیں۔ اب صالحین کے بہت سارے درجے ہیں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ انبیاء نے بھی صالحین میں شامل ہونے کی دعا مانگی، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، یہ بھی 4 درجات قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ یہ کون سے درجے میں ہیں؟ انیق صاحب، صالحین کی جو قرآن کریم میں تعبیر ہے، اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کی 2 مطلب مجموعی طور پر 2 بڑے مفہوم ہیں اس کے۔ ایک تو یہ شر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، ٹھیک، برائی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ صالحین ہیں اور وہ لوگ مفسدین ہیں، جیسے قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے مفسدین۔ جی ہاں، فرعون کے بارے میں کہا گیا انہو کان من المفسدین، کہ ایک وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں، معصیت کرنے والے ہیں۔ ایک ان کے مقابلے میں لوگ ہوتے ہیں صالحین۔ ایک تو اس معنی میں بولا جاتا ہے، ہمارے اردو محاورے میں بھی بولتے ہیں یہ بڑا نیک صالح آدمی ہے۔ اور ایک صالحین جو ہے وہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے جو قرب کے درجات ہیں ان میں سے جو 4 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے سورۃ النساء میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو بعض رات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرب کے درجات میں ایک درجہ جو ہے وہ صالحین کا ایک خاص درجہ ہے۔ تو قرآن کریم کی تعبیر میں صالحین ایک ان پر بھی بولا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو بشارت دی اور ان کو خوشخبری سنائی ایک نبی کی جو اسحاق ہیں اور جو کہ صالحین میں سے ہیں۔ تب یہاں پر ایک سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر نبی ہیں وہ تو صالح تو ویسے ہی ہوں گے، تو یہاں پہ مراد صرف نیکوکار نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص درجات۔ چنانچہ بعض حضرات یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں بھی اللہ نے جو درجات رکھے ہیں، تو بعض انبیاء ہیں جو کہ انبیاء شہداء ہیں، جن انبیاء کو قتل کیا گیا، جن کو شہید کیا گیا، اور بعض انبیاء ہیں جو انبیاء صالحین ہیں، یعنی انبیاء کے آپس کے بھی درجات ہیں، اور مطلقاً جو اللہ کے بندے ہیں کہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں صدیق النبیہ کی تعبیر بھی آئی ہے کہ بعض نبی صدیقین میں سے ہیں، جو غیر نبی ہیں ان میں بھی صدیق اور شہداء اور صالحین ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے قرب کے درجات، یعنی کہ نبی ہونا یہ تو ایک ویسے ہی بڑا درجہ ہے قرب کا، لیکن ایک نبی ہوں اور وہ نبی صدیق ہوں، یا جسی طرح قرآن کریم میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی ہے اولو العزم کی، 5 انبیاء جن کا ذکر آتا ہے جس میں فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو انبیاء کے اندر آپس میں، اور خود قرآن کریم نے ایک جگہ بڑا واضح طور پہ سورۃ البقرہ میں فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء کو میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو ان کے آپس کے جو فضیلت والے درجات ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صالحین کا۔ اور عام طور پہ عام مومنین کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے 2 مرادیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آدمی نیک ہے، مطلقاً نیک ہے، فاسق فاجر نہیں ہے، نیک ایمان لایا ہوا نیک کام کرتا ہے، اور ایک اس سے مراد ہے صالحین کا درجہ، جو مقربین کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درجے پہ رکھے گا۔ اس درجے کی کیا خصوصیات ہوں گی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ہوں گے، اس کی تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، لیکن یہ جو درجات مقرر فرمائے ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین غیر نبیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں امت کے اندر جو ایک بڑی گفتگو ہے کہ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لفظ صدیق استعمال ہوا ہے، تو وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ امت کے ہمارے یہاں جو علماء کی رائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو صدیق ہیں، چنانچہ ان کے لیے صدیق اکبر کا لفظ بھی استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے کہ امتیوں میں جو صدیقین ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنے انبیاء کی امتیوں میں جو صدیقین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ان میں سب سے بڑا ہے۔ قرآن کریم میں صحبت کے طور پہ بھی ان کا فی الغار کا جو ذکر آتا ہے، اسما فی الغار کا، تو یہ مراد ہے۔ تو انبیاء کرام میں بھی درجات ہیں اور غیر انبیاء میں بھی اللہ نے صدیق، شہداء اور صالحین رکھے ہیں۔ تو اب اگر ایک آدمی نیک بھی ہے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید، جیسے صحابہ کرام ہیں، جو صحابہ شہید ہوئے ہیں تو ان کو صحبت کا درجہ بھی ملا اور شہادت کا منصب بھی ملا۔ اسی طرح بعض صحابہ ہیں جو شہداء نہیں ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صالحین میں ان کا درجہ ہے، پھر ان سے نیچے بھی ہم آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ
جس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قائم ہیں، یہ اپنے نبی کی جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، راتوں کو اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو گنوانے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ صالحین میں ہے، سبحان اللہ، مقربین کا جو وہ درجہ صالحین کا ان میں ان کا شمار ہے۔ سبحان یعنی اللہ، اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے کم نصیب تھے جو ایمان لانے کے بعد منافقین میں چلے گئے منافقین میں شامل ہو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم میں نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں اہل کتاب میں تو جب ایمان لائے اور جب یہ اعمال انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ، اور یہ مرتبہ اللہ دے رحا ہے اللہ دے رہا ہے، بالکل اللہ دے رہا ہے، ان کے لیے وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ اللہ خوشخبری ہے۔ اکبر۔ اور جیسے میں بات عرض کر رہا تھا حنیف صاحب کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ تھا، ٹھیک، بلکہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے سبحان اور اللہ، وہ اپنا جسے کہتے ہیں تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، سبحان تو اللہ، آج بھی اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتا ہے، جی، ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں آج کے دور میں بھی، بہت سارے لوگوں کے بارے میں حالات ہم سنتے ہیں کہ وہ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے اور کیا تبلیغ میں لگے، کیا دین کے پھیلانے میں لگے، دعوت کے کاموں میں لگے، نماز، ذکر، تہجد، جی، اللہ سے تعلق، نیکیوں میں سبقت لے جانا، خیرات کے کاموں میں، اور پچھلے انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق بھی رہا، تو امید یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو صالحین میں شامل فرمائے گا جو ہر دور میں اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نیک لوگوں کو سبحان مقربین اللہ، کو رکھے، تو یہ بات آج بھی قائم ہے، سبحان اللہ، تو اور اس پر آج بھی عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس دور کے ساتھ، اس دور میں تو یہ میں نے جیسے عرض کیا دو طبقات کا ذکر اہل کتاب میں سے کیا، منافقین اور صالحین۔ منافقین کے اعمال بھی ذکر کیے کہ وہ دشمن ہیں، در پردہ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے اور جنگوں سے بھاگتے ہیں، ساتھ دیتے نہیں ہیں، دل میں تمنا ہوتی ہے کہ نبی ہار جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ساتھ دیتے ہیں تو قائم ہیں، امت قائمہ، یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب کیا آپ نے خوبصورت بات عطا فرمائی کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، صالحین کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیاں بس دین کے نام وقف کر دیتے ہیں اور نفس مطمئنہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، جو ایک کمٹمنٹ کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ اکبر، جب انہیں ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پھر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے، یہ بات ہم نے کی لیس و سوا کے حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے، یہ سب یکساں نہیں ہیں، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، آپ نے بالتفصیل ایک ایک نقطہ واضح کر دیا، میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا، میں اپنی ذمہ داریوں کی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کسی اور رسول کے امتی تھے، دین قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ دین کے لیے کھولا، دین قبول کر کے یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صالحین کے مرتبے پر فائز کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، ہمیں یہ مقام یعنی امتی کا مقام ہمیں بیٹھے بیٹھائے حاصل ہو گیا، لیکن اس مقام کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ تمام ہم امت قائمہ ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو تہجد گزار ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ راتوں کی عبادت، اللہ اکبر، رخ اللہ کی طرف بے ریا عبادت، سجدے میں ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، اور تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی، یہ آیات ہم سے کیا تقاضے کرتی ہیں؟ انیق صاحب، میں اس پر ایک جملہ عرض کروں کہ آج کل ہمارے سامنے جو سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں 5 سال 10 سال پہلے، جب ان کے حالات زندگی میں سنتا ہوں کبھی کبھی تو رشک آتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، یعنی کہ ویسے تو وہ کوئی بہت ہی خراب زندگی والے تھے، فاسق تھے، کچھ لوگ تو قرآن کریم کو اس لیے پڑھنا شروع ہوئے کہ ہم اس میں سے غلطیاں نکالیں گے اور اس کے خلاف کتاب لکھیں گے، اور وہ پھر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے کی مسجد کی کمیٹی کے صدر ہیں اور وہاں سے وہ تبلیغ۔ یہ آپ بالکل بجا بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کسی
فطری طور پر یا پیدائشی طور پر مسلمان کی کوئی میراث نہیں رکھی ہے کہ درجہ اسی کا ہی بڑا ہوگا۔ درجہ اللہ کے پاس بڑا ہوگا اس سے کہ جو لوگ یسارعون فی الخیرات ہوں، نیکی میں سبقت لے جائیں۔ آج اسلام لایا ہوا آدمی کسی نسلی طور پر 200 سال سے نسلی مسلمان سے کہیں درجہ آگے جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے قیام کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق خاص نوعیت کا بندگی کا جو قائم ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یعنی ایک تو ایمان کا تعلق تو ہے ہی ہے کہ اللہ پر ہم ایمان لائیں، لیکن اس ایمان کا اظہار جو ہے وہ بندگی ہے۔ وہ اظہار کیسے ہے؟ وہ عبادات کے ذریعے ہے، وہ نمازوں کے ذریعے ہے، وہ دعاؤں کے ذریعے ہے، اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کہے ہوئے کام کرنے سے۔ چنانچہ یہ قیام اللیل جو ہے، ہم اللہ کے آگے رات کو کھڑے ہوں، اللہ سے کچھ پکاریں، اور قرآن کریم میں جو تعریف فرمائی ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بستر سے دور رہتے ہیں۔ یعنی مراد یہ کہ وہ قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل اور عبادت اور اللہ کے آگے کھڑا ہونا، یہ ایک مستقل بنیادوں پہ تعلق مع اللہ ظاہر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا پوچھا جائے گا۔ یعنی بسا اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کو نماز سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کو نماز سے کچھ نہیں ملتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سے تعلق کا طریقہ یہ بتایا، یہ کرو۔ اب اگر ایک آدمی نماز سے، سنتوں سے، نوافل سے دور ہے، بس ایک آ کر اپنا سجدہ کیا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھونگے مارنا کہہ لیں آپ اس کو، یا جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے جانا، اور ایک ہے جس کا تعلق اللہ سے محبت کا ہے، اور اللہ سے محبت کے اظہار کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ ڈھول مت بجانا، مٹی میں اپنے آپ کو مت لوٹانا، مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، میرے لیے میرا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے خاص طریقے سے نماز ادا کرو جو انبیاء نے سکھائی ہے، راتوں کو قیام کرو اور اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ۔ اور قرآن کریم میں جس طرح فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ان کے جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو آج آیتیں آپ نے پڑھی ہیں تو اس کے اندر آخری آیت میں یہی تو ہے، جی ہاں، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین، کہ جو یہ نیک کام کریں گے تو اللہ اس کو رائیگاں نہیں کرے گا، وہ ٹھکرائی نہیں جائیں گی چیزیں، لیکن اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔ تو دل کے اندر وہ تعلق مع اللہ قائم ہونا، عبادت اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادات اگر آپ کی کمزور ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق مع اللہ آپ کا حقیقی معنوں میں کمزور ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم دیکھیں جو اتنی زیادہ سمجھنے کے لحاظ سے صرف ہے، اگر ایک آدمی اپنی چھوٹے بچے کو اولاد کے پیار کرتا ہے تو اس کو چمٹاتا ہے، اس کو بوسے دیتا ہے۔ جی، تو جب ایک آدمی اپنے رب سے تعلق کا اظہار کرے گا تو کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب سے تعلق کا اظہار، کچھ لوگوں نے نکالا کہ جی ریاضتیں کرو، غار میں بند ہو جاؤ، لٹک جاؤ، اپنے آپ کو مٹی میں لوٹو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مجھ سے محبت کا اور تعلق کا اظہار کرنا ہے، یہ عبادت کے طریقے رکھو۔ سبحان تو اللہ، یہ بندے کی جسے کہتے ہیں روحانی تسکین ہی کا سبب سبحان ہے، اللہ۔ اور یہ جو اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے وہ بقدر محبت ہو رہی ہے، بقدر محبت ہوتی ہے، بالکل ایسے۔ تو جتنی مجھے اللہ سے محبت ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، اور اسی عبادت طرف ہوگی۔ ایک نقطہ میں آخری عرض کر دوں کہ اللہ ارشاد۔ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن سبحان القلوب، کہ اللہ۔ انسان کی جو تخلیق اللہ نے ایسے کی ہے جی، کہ اس کو قلبی سکون اور آرام مل ہی سکتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور ذکر کے بارے میں قرآن میں فرما دیا اقم الصلاۃ لذکری، سبحان اللہ۔ تو جب نماز قائم کرتے ہیں تو ذکر اللہ ہوتا ہے، اور ذکر اللہ ہوتا ہے تو تطمئن القلوب ہوتا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ ہے۔ بالکل ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا، ورنہ کچھ باتیں میں مزید کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داریاں، یہ آیات کیا آیت کرتی ہیں؟ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم ہمیشہ ممنون رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں، بالکل واضح کر دیتے ہیں، اور ہماری علمی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا۔ کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ درست جواب مدینہ منورہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟
तीन ऑप्शंस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, या हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, या हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922134300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। वक्त है कुरान दाजी का। मोहतरम मुफ्ती साहब एक पर्ची निकाल कर ऐलान फरमा दीजिए। आज के विनर हैं सईदा खातून सवात से। सईदा खातून साहिबा सवात से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, जो फितने की आग भड़काता है वो खुद भी उसका ईंधन बन जाता है। जो फितने की आग भड़काता है वो खुद भी उसका ईंधन बन जाता है। अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।